Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Plane curve 1, chapter number 6. Another equation of ellipse. The equation of ellipse when the foci are on y-axis. Then we have y square over a square plus x square over b square is equal to 1. Another equation of ellipse when its foci are on y-axis, then must equation का होगी y square over a square plus x square over b square is equal to 1. जी, this is x-axis, this is our y-axis, this is our origin. अब ये इसके जो a पॉइंट्स के कंपोनेंट्स होंगे b0 और a डैश के माइनस b0, b के पॉइंट्स होंगे 0a और बी डैश के होंगे -0 - a। ये फोकाई के होंगे एस के होंगे 0c और एस डैश के 0 - c, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कंपोनेंट 0 होता है और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कंपोनेंट 0। ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसकी मसावात है y = a/e और ये मसावात डायरेक्ट्रिक इसकी मसावात y = -a/e। जी, ये लाइन ये जो होगी इसके सी से डी, इसको बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम, इसको बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। जो लाइन फोकस से गुजरी और परपेंडिकुलर किसके ऊपर, मेजर एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है जी। अब कुछ इसके जो है ना वो पॉइंट्स हैं जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटर एट ओरिजिन, भाई इसका पॉइंट कहाँ पे होगा, सेंटर कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा। फोकाई क्या होगा 0 और +-c ऑन वाई एक्सिस। भाई इसका फोकाई क्या होंगे जी 0 और +-c ऑन वाई एक्सिस। भैया एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कंपोनेंट 0 और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कंपोनेंट 0। इनके फोकस वाई एक्सिस के ऊपर होंगे 0 और +-c, प्लस फॉर अपर एंड -c फॉर लोअर। BB डैश इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। भाई BB डैश को आपने क्या बोलना, मेजर एक्सिस। एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा 2a। भाई ये यहाँ से B से B डैश तक का फासला मेजर एक्सिस कराएगा और इसकी लेंथ होगी 2a जी और 2b जी। भाई B से B डैश तक का फासला मेजर एक्सिस और इसकी लेंथ होगी 2b जी। भाई BB डैश इज कॉल्ड मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा 2a जी। AA डैश इज कॉल्ड माइनर एक्सिस और भाई इसकी जो लेंथ होगी वो 2b होगी, इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी 2b जी। भाई PS/PQ इज इक्वल टू E। भाई PS/PQ इज इक्वल टू E और E को क्या बोलना है, एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। भाई E को क्या बोलना है, भाई पॉइंट से फोकस तक का फासला जी, पॉइंट से लेके फोकस तक का फासला, पॉइंट से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का फासला, PS/PQ। ये जो रेशो की ना एलिप्स के केस में क्या होगी >1 और इसको बोलना है एसेंट्रिसिटी। और E बराबर होगा C/A। ये C है और ये A है। E बराबर C/A तो C की वैल्यू निकलेगी A। लिहाजा जो फोकस था, फोकाई था, वो था 0 और +-c 0। C की जहाँ पे जो पुट तो फोकस बन जाएगा 0 और +-AE 0। वजन फोकस बनेगा 0 और +-AE जी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का y = +-a/e। भाई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का y बराबर +-a/e। भाईजान इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा y बराबर +-a/e। और ये जो CD या C डैश T डैश, ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो 2b² होता है जी। भाईजान इन सब के प्रूफ्स अवेलेबल हैं जी। आपने इनके रिजल्ट्स को भी फिलहाल याद रखना, C से D फासला या C डैश T डैश फासला इज इक्वल 2b² a जी। 2b² a इनके C से D फासला या C डैश D डैश फासला, भाईजान ये का 2b² a। भाईजान का 2b² a जी। बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जी। भाईजान ए जो है ना वो ग्रेटर देन सी, ए जो है वो ग्रेटर देन क्या है सी एलिप्स में, और b² बराबर होगा a² - c²। सी की वैल्यू रखें तो b² की वैल्यू होगी a² × 1 - c²। भाईजान एलिप्स की ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, b² बराबर होगा a² × 1 - c²। इनके जहाँ पे b² हो वी कैन पुट a² × 1 - c², और जहाँ पे a² - c² लिखा वहाँ पे यू कैन पुट b², बिकॉज बोथ आर इक्वल। और ये याद रखिएगा, अगर a और b 1 हो जाए, अगर a और b इक्वल हो जाए, ये जो एलिप्स है ना, देन दिस बिकम x² + y² = a²। इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। भाईजान ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जी। भाईजान ये क्या बनेगी, जब a और b बराबर हो जाए तो ये जो एलिप्स है ना y² / a² + x² और b² = 1, ये बिकम x² / y² = a²। इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल जी। भाईजान ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी। भाईजान ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी, x² / y² = a² इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفیع ابھی بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ حضرت شفیع ابھی بیان کرتے رضی اللہ عنہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ ایک صاحب کو دیکھا جن کے ارد گرد لوگ جمع تھے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ تو لوگوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ جی، جن کے ارد گرد لوگ جمع تھے۔ میں نے کہا یہ کون ہیں؟ تو لوگوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ پس میں ان کے قریب ہو گیا، یہاں تک کہ ان کے سامنے بیٹھ گیا، اور وہ لوگوں کو حدیث سنا رہے تھے۔ پھر جب وہ خاموش ہو گئے اور لوگوں کے چلے جانے کے باعث تنہا رہ گئے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، مجھے ٹھیک ٹھیک وہ حدیث بتائیں جو آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنی ہو، اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اچھی طرح سمجھ لیا ہو اور جان لیا ہو۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ایسے ہی کرتا ہوں، میں تمہیں ضرور وہ حدیث بتاؤں گا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، اور جسے میں نے خوب اچھی طرح سمجھ لیا اور جان لیا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے شدت تاثر سے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے، اور کچھ دیر اسی طرح رہے۔ پھر افاقہ ہوا تو اپنا چہرہ پونچھا اور فرمایا کہ میں ایسے ہی کرتا ہوں، میں ضرور ہی تمہیں وہ حدیث بتاؤں گا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتائی تھی۔ جب میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تھے، اور میرے اور حضور کے سوا کوئی ہمارے ساتھ نہ تھا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے دوبارہ زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے، اور چہرے کے بل گرتے ہوئے جھک گئے۔ میں نے انہیں سہارا دیا اور دیر تک سہارا دیے رہا۔ پھر ہوش میں آئے تو میں کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف نزول فرمائیں گے۔ تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، اور ہر امت گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوگی۔ پس سب سے پہلا شخص جو اللہ تعالیٰ حساب کے لیے بلائے گا ایک ایسا شخص ہوگا جس نے قرآن حفظ کیا ہوگا۔ ایک دوسرا شخص ہوگا جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا ہوگا، اور ایک دوسرا شخص ہوگا جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا ہوگا، اور ایک تیسرا شخص ہوگا جو بہت مالدار ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس قاری سے کہے گا کیا میں نے تمہیں اس کتاب مقدس کا علم نہیں دیا تھا جو میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری تھی؟ وہ کہے گا کیوں نہیں اے میرے رب، تو نے مجھے اس کا علم عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر جو علم تو نے حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا؟ وہ کہے گا میں دن رات اس کی تلاوت کرتا تھا یا اس پر عمل کرتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، اور فرشتے بھی اسے کہیں گے تو نے جھوٹ بولا، اور اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا بلکہ قرآن پڑھنے سے تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص قاری ہے، چنانچہ ایسا کہہ دیا گیا، اور پھر کثیر دولت والے کو لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا میں نے تجھے کثرت سے دولت نہیں دی تھی، یہاں تک کہ میں نے تجھے کسی کا محتاج نہیں چھوڑا تھا؟ وہ عرض کرے گا کیوں نہیں اے میرے رب، تو نے مجھے کثیر مال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر جو کچھ میں نے تمہیں دیا تھا اس سے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا تھا اور خیرات کرتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، اور فرشتے بھی اسے کہیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا۔
اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا بلکہ تیرا مقصد تو یہ تھا کہ کہا جائے گا کہ فلاں شخص صحیح ہے، بلکہ تیرا مقصد تو یہ تھا کہ کہا جائے کہ فلاں شخص صحیح ہے، اور ایسا کہہ دیا گیا۔ اور پھر وہ شخص لایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا تو کس لیے قتل ہوا تھا؟ وہ عرض کرے گا آپ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا تھا، پس میں لڑا یہاں تک کہ قتل کر دیا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، اور فرشتے بھی اسے کہیں گے تو نے جھوٹ بولا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تیرا مقصد تو یہ تھا کہ کہا جائے، جی بلکہ تیرا مقصد تو یہ تھا کہ کہا جائے کہ فلاں بڑا بہادر ہے، بس ایسا کہہ دیا گیا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھٹنے پر ہاتھ مار کر فرمایا اے ابو ہریرہ، اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے پہلے انہی 3 شخصوں سے قیامت کے دن دوزخ کو بڑکایا جائے گا۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھٹنے پر ہاتھ مار کر فرمایا، یہ بڑا پیارا نقطہ ہے جی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھٹنے پر ہاتھ مار کر فرمایا اے ابو ہریرہ، اللہ کی مخلوقات میں سب سے پہلے انہی 3 شخصوں سے قیامت کے دن دوزخ کو بڑکایا جائے گا۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ اس کی تشریح یوں ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ قرآن کا علم حاصل کرنا اور اسے پڑھنا اور خدا کی راہ میں خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں جان دینا بہت بڑے بڑے اعمال ہیں، تاہم انہیں بھی اگر اس نیت سے کیا جائے کہ لوگ تعریف کریں تو یہ بھی خدا کے ہاں بالکل بے وزن ہوں گے۔ جن 3 اشخاص کا یہاں پر ذکر کیا گیا، ان کا مقصود خدا کی رضا حاصل کرنا نہ تھا بلکہ قاری، سخی اور بہادر کہلانا تھا۔ چنانچہ جو ان کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا اور انہیں قاری، سخی اور بہادر کہہ دیا گیا۔ اس کے بعد آخرت میں نہ صرف یہ کہ انہیں اپنے ان بظاہر صالح اعمال کا اجر نہیں ملے گا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت کے دن سب سے پہلے انہی سے دوزخ کو بڑکایا جائے گا۔ سب سے پہلے انہی سے دوزخ کو بڑکایا جائے گا۔ اس کے بعد آخرت میں نہ صرف یہ کہ انہیں اپنے ان بظاہر صالح اعمال کا اجر نہیں دیا جائے گا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق، یہ بڑا پیارا نقطہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان کے مطابق قیامت کے دن سب سے پہلے انہی سے دوزخ کو بڑکایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے۔ کفارہ مجلس کی دعا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔